उसूल फ़िक़्ह में हम लोग जो अहकाम तकलीफ़ियाँ हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। तकलीफ़ी अहकाम की कितनी किस्में हैं? क्योंकि 5। अहकाम की ये दो, पांच हाँ, पहली बात तो ये बताया कि अहकाम की दो किस्में हैं, एक तकलीफ़ी और दूसरी वज़ीया। उसके बाद फिर हम लोग तकलीफ़ी अहकाम की किस्में अब पढ़ रहे हैं, और तकलीफ़ी जो अहकाम है उसकी 5 किस्में हैं, और 5 किस्मों में जो सबसे पहली किस्म है वाजिब, उसके बाद में उसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि वाजिब किसको कहते हैं। वाजिब के लुग़वी माने हैं साक़ित के और लाजिम के, यानी कोई चीज़ साक़ित हो, कोई चीज़ गिरी, या फिर कोई चीज़ लाजिम हो जाए। और इस्तिलाह में वाजिब उसको कहते हैं जिसको शारे ने लाजमी तौर पर करने का हुक्म दिया हो, जैसे कि 5 वक्त की नमाजें हैं। उसके बाद मौलिक रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि तारीफ में जो मा अमरा भी शारिउ के अल्फाज हैं, शारे ने जिसका हुक्म दिया हो, तो इन अल्फाज से उसमें से मुहर्रम मकरूह मुबाह निकल गए, यानी वो वहाँ मुराद नहीं हो सकते। वो अलग हो गए उसकी तारीफ में, क्योंकि तारीफ ऐसी करनी चाहिए जो उसके मुताबिक हो। तो जो तारीफ हुई है वो वाजिब के मुताबिक है, क्योंकि मा अमरा भी शारिउ जब कहा गया तो उससे मुहर्रम नहीं होते, क्योंकि शारे ने तो मुहर्रम से मना किया है, उसका हुक्म नहीं दिया। इसी तरह मकरूह भी निकल गया, क्योंकि शारे ने मकरूह का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उससे मना किया है। और मुबाह भी निकल गया, क्योंकि मुबाह में ना तो हुक्म है करने का और ना ही हुक्म है उससे रुकने का। और फिर उसके बाद कहते हैं कि वखारज बिकौलिना अला वजहिल इल्ज़ाम, और हमारे इस कौल अला वजहिल इल्ज़ाम यानी लाजमी तौर पर उसको करने का हुक्म दिया हो, उससे निकल जाता है मंदूब, क्योंकि जो मंदूब है, जो मुस्तहब है, उसका हुक्म लाजमी तौर पर नहीं होता। तो वाजिब की जो तारीफ है वो वाजिब के बिल्कुल मुताबिक है, क्योंकि ये पांच किस्में अहकाम की, तो हर एक की अलग अलग तारीफ है। वाजिब की तारीफ ऐसी है कि फिर दूसरी कोई चीज़ उसमें शामिल नहीं हो सकती। इसी तरह मंदूब की है, इसी तरह हराम की है, इसी तरह मकरूह की है, इसी तरह मुबाह की है। उसके बाद उसका हुक्म बताते हैं कि वलवाजिबु युसाबु फाइलुहु इम्तिसालन, और वाजिब के करने वाले को सवाब दिया जाता है, युसाबु फाइलुहु इम्तिसालन, इताअत के तौर पर करने वाले को, इताअत के तौर पर उसके करने वाले को सवाब दिया जाता है। वो यस्तहिक़्क़ु लिक़ाब तारिकुहु, और उसको छोड़ने वाला अजाब का मुस्तहिक़ होता है। थोड़ा सा बारीकी है अल्फाज में, अगर हम गौर करेंगे तो उसका करने वाला अगर इताअत की नीयत से करे तो उस पर उसको सवाब मिलता है। मिसाल के तौर पर बीवी और बच्चों का नफ़क़ा ये मर्द पर वाजिब है, लेकिन ये जो वाजिब है, अगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की इताअत करने के तसव्वुर के साथ करेगा तो वो उस पर फर्ज हो जाएगा, उसको सवाब मिल जाएगा उसका। जो वाजिब है, इंसान अगर इम्तिसालन उसको करता है, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करते हुए उसे करता है, तो उस पर उसे सवाब मिलता है। लेकिन अगर वो उस तरह नहीं करता, इम्तिसालन का क्या मतलब है? इम्तिसालन का इम्तिसाल क्या माने मतलब? यानी ताअतन, इताअत करते हुए, अल्लाह ताला ओके। की इताअत और उसकी फरमाबरदारी की नीयत से, अल्लाह की इताअत और उसकी फरमाबरदारी की नीयत से उसको करता है तो उस पर उसे सवाब मिलता है। लेकिन अगर ये तसव्वुर नहीं होता तो उस पर उसे सवाब नहीं मिलता। वो यस्तहिक़्क़ुल इक़ाब तारिकुहु, और उसे छोड़ने वाला गुनहगार होता है, उसे छोड़ने वाला गुनाह का मुस्तहिक़ होता है, गुनहगार होता नहीं, बल्कि उसे छोड़ने वाला गुनाह का मुस्तहिक़, सज़ा का मुस्तहिक़ होता है। वो यस्तहिक़्क़ु और मुस्तहिक़ होता है अल इक़ाबा, सज़ा का, तारिकुहु उसका छोड़ने वाला, जो उसे छोड़ता है वो सज़ा का मुस्तहिक़ होता है। ज़रा सी बारीकी इसमें ये है कि मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं कहा कि वो युआक़बु तारिकुहु नहीं कहा, उसके तारिक को, उसको छोड़ने वाले को सज़ा दी जाती है, ये नहीं कहा, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला सज़ा दिए बगैर माफ़ कर दे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो सज़ा का मुस्तहिक़ होता है। अक्सर जो फ़िक़्ह की किताबें हैं, अक्सर जो उसूल फ़िक़्ह की किताबें हैं, उसमें यस्तहिक़ के अल्फाज नहीं हैं, बल्कि आम तौर पर अहले इल्म यही कहते हैं कि व युआक़बु तारिकुहु, और उसका छोड़ने वाले को सज़ा दी जाती है, ये कहते हैं।
یہ کہتے ہیں. لیکن چونکہ اس کے چھوڑنے والے کو، واجب کے چھوڑنے والے کو بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سزا کے بغیر بھی معاف کر دے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو اس کے اپنے حقوق ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس کو اگر کوئی چھوڑتا ہے، یہ واجبات میں سے ہیں، یہ فرائض میں سے ہیں، لیکن اگر کوئی چھوڑتا ہے تو سزا کا مستحق ہو گیا وہ. اب چاہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف بھی کر سکتا ہے. اسی لیے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یعاقبو کی جگہ کہ وہ اس کے چھوڑنے والوں کو سزا دی جاتی ہے، اس کی جگہ پر انہوں نے یستحق کے الفاظ کہے، یستحق کے الفاظ کہے کہ اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہے. ایک یہ کہ وہ عقاب کا مستحق ہوگا، اب چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے عقاب دے، چاہے تو بغیر عقاب کے اسے معاف کر دے. واضح ہے نا؟ جی شیخ الحمدللہ. ٹھیک ہے. وہ یسمى فرضا و فریضۃ و حتما و لازما، اسی کو فرض کہتے ہیں، اسی کو فریضہ بھی بولتے ہیں، یہ حتمن بھی ہے اور یہ لازم بھی ہے. جیسے کہ ہم کہیں گے نمازیں، 5 وقت کی نمازیں یہ فرض ہے اور یہ فریضہ ہیں ہم پر، پھر یہ حتم ہے، بالکل مضبوط ہے، پکے ہیں، اور یہ لازم ہے. ایک ہی الفاظ، ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ. اور اس کو واجب بھی کہتے ہیں، اس کو واجب بھی کہتے ہیں. واجب اور فرض اہل علم کی اصطلاح میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. البتہ احناف نے واجب اور فرض میں فرق کیا ہے، احناف نے واجب اور فرض میں فرق کیا ہے. لہذا ان کی تعریف کے مطابق جو حکم قطعی دلیل سے ثابت ہو وہ ان کے نزدیک فرض ہے. جو حکم دلیل قطعی سے ثابت ہو وہ ان کے پاس فرض ہے. دلیل قطعی سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت ہو یا متواتر حدیث ہو، کوئی حدیث ہو جو تواتر سے ثابت ہوئی ہو، یا پھر اس پر امت کا اجماع ہو. ان 3 ذرائع سے کوئی حکم آتا ہے تو یہ گویا دلیل قطعی سے ثابت ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں فرض ہے. جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہو یا متواتر حدیث سے ثابت ہو یا پھر اجماع سے ثابت ہو، اس کو وہ فرض کا درجہ دیتے ہیں. اور جو خبر آحاد سے ثابت ہو، جس کو دلیل ظنی کہتے ہیں، دلیل ظنی کہتے ہیں، ظن سے، تو خبر آحاد سے جو ثابت ہو اس کو وہ واجب کہتے ہیں. جو خبر آحاد جو آحاد وہ احادیث جن کے روایت کرنے والے تواتر کے درجے کو نہیں پہنچتے، یا تو ہر مرحلے میں اس کے راوی 3 ہیں جس کو مشہور کہتے ہیں، یا 2 ہیں جس کو عزیز کہتے ہیں، یا پھر کسی مرحلے میں 1 ہے اس کو غریب کہتے ہیں. تو یہ سب آحاد میں ہیں. تو متواتر کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ آحاد ہیں. تو احناف کے نزدیک جو حکم دلیل آحاد سے ثابت ہے، یعنی دلیل ظنی سے ثابت ہے، یعنی خبر واحد سے ثابت ہے، اس کو وہ واجب کہتے ہیں، اس کو واجب کہتے ہیں. مثال کے طور پر نماز میں قرآن مجید کا پڑھنا، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت، یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں جو تم کو آسان لگے وہ تم پڑھ لو. نماز میں قرآن میں سے جو تم کو آسان لگے پڑھ لیا کرو. تو یہ قرآن میں اس کا حکم ہے، تو اس لیے نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے احناف کے نزدیک، کیونکہ یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے. البتہ سورہ فاتحہ کی تلاوت وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں جو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ متواتر نہیں ہے، دلیل آحاد سے ثابت ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ دلیل آحاد سے ثابت ہے اس لیے یہ واجب کے درجے میں ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے. اگر کوئی شخص فرض کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، واجب کو چھوڑتا ہے تو اس کا عمل باطل نہیں ہوتا. اور اسی طرح نماز میں جو خشوع و خضوع ہے، جو سکونت اختیار کرنا ہے، جس کو اطمینان کہتے ہیں، اطمینان جس کو کہتے ہیں، اچھی طرح سے رکوع کرنا، اچھی طرح سے سجدہ کرنا، تو یہ بھی ان کے نزدیک دلیل آحاد سے ثابت ہے، اس لیے وہ فرض نہیں ہے، رکن نہیں ہے. جبکہ دوسروں کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ بھی فرض ہے، نماز میں باقاعدہ رکن ہے. اور نماز میں جو اطمینان ہے،
اعتدال جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی رکن ہے، لیکن احناف کے نزدیک وہ رکن نہیں ہے، کیونکہ وہ دلیل احاد سے ثابت ہے، وہ دلیل احاد سے تو ثابت ہے۔ تو یہ جو اصولی اختلاف ہے احناف کا جو یہ جو اصولی اختلاف ہے دوسرے اہل علم سے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کتنے مسائل میں فرق پڑ جاتا ہے، کتنے مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، جبکہ یہ دوسرے تمام جو اہل علم ہیں ان کے اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ اگرچہ کہ وہ دلیل احاد سے ثابت ہوئی ہو لیکن وہ ثابت ہے، سنت صحیح ہے، متصل ہے، مرفوع ہے، دلیل احاد سے ثابت ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں اور پھر دوسری دلیل جو کہ متواتر ہے اس میں فرق کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ثابت ہے۔ اگر اس کی بنیاد پر ہم فرق کریں گے تو ظاہر ہے کہ اب جس صحابی نے وہ سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے اس کو سنا تو ان کے لیے تو واجب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لیکن انہوں نے جب کسی دوسرے صحابی کو بتایا تو گویا وہ ان کے لیے واجب نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ خبر احاد سے پہنچی ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہو جائے گی اگر ہم اس اصول کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کے پاس ایک اصطلاح ہے واجب، لیکن دوسروں کے پاس احناف کے پاس ایک اصطلاح ہے واجب، کیونکہ ان کے پاس یہ جو فرض ہے، تمام اہل علم کے پاس فرض اور واجب ایک ہی معنی میں ہے، لیکن احناف کے پاس جو ہے فرض کے بعد ایک واجب بھی ہے، اور وہ واجب فرض کے بعد کے درجے میں ہے۔ اہل علم کے پاس جو ہے سوائے حج کے سوا کسی اور چیز میں واجب نہیں ہے، اہل علم کے پاس حج کے سوا کسی اور چیز میں کوئی واجب نہیں ہے۔ حج کے بارے میں تمام کا اتفاق ہے کہ حج کی کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ چیزیں سنت ہیں، یعنی حج کے بارے میں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حج میں کچھ فرض بھی ہے اور کچھ واجب بھی ہے۔ فرض و رکن ہے، مثال کے طور پر میقات سے احرام باندھنا، تو اس میں جو احرام ہے یعنی نیت کرنا یہ فرض ہے، میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میقات سے گزر جائے گا اور آگے جا کر نیت کرے گا تو ایسی صورت میں وہ آگے جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے کوئی رکن نہیں چھوٹا، نیت تو وہ کر رہا ہے، جہاں ہے وہاں سے کر رہا ہے، تو رکن تو اس کو حاصل ہو رہا ہے نیت کرنے کا، لیکن میقات اس سے چھوٹی ہوئی ہے جو کہ واجب ہے، تو ایسی صورت میں وہ آگے بڑھ جائے گا، لیکن اس کے اوپر دم واجب آ جائے گا۔ اسی طرح عرفہ میں ٹھہرنا یہ رکن ہے، یہ فرض ہے، اگر یہ چھوٹے گا تو حج نہیں ہوگا، لیکن مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجب ہے، تو اگر کوئی مزدلفہ میں رات نہیں گزارتا تو کوئی بات نہیں، وہ اپنے حج کو کنٹینیو کرے، لیکن اس کی جگہ پر اسے ایک دم دینا ہوگا۔ تو اہل علم نے حج کے مسائل میں جو ایک واجب کو رکھا ہے مسائل میں، اس کی وجہ یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے، اس وجہ سے وہاں انہوں نے فرق کیا ہے، لیکن دوسرے کسی بھی مسئلے میں انہوں نے فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں کیا۔ تو احناف وہ نمازوں کے سلسلے میں بھی، دوسرے تمام احکام کے سلسلے میں بھی انہوں نے فرض اور واجب یہ تقسیم کی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں اختلاف پیدا ہوا، لیکن جہاں تک حج کا معاملہ ہے تو وہاں ان لوگوں نے فرض اور واجب یہ تقسیم کو تمام نے قبول کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے خود وہ بات ثابت ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ ایک اور بات اس سلسلے میں جو مجھے بتانا ہے بحیثیت طالب علم آپ کے ذہن میں رہنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ عقیدے کے معاملے میں تو سب کا اتفاق ہے، احناف کے ساتھ دیگر اہل علم بھی ہیں، کہ کسی کی بھی تکفیر اسی وقت کی جائے گی جبکہ وہ کسی ایسی چیز کا انکار کرے گا جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی وہاں دیگر تمام اہل علم بھی احناف کی طرح دلیل قطعی اور دلیل ظنی میں فرق کرتے ہیں۔ اگر کوئی، اس کی وجہ یہ کہ تاکہ لوگوں کی تکفیر کا ایک دروازہ نہ کھل پڑے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز کا انکار کرتا ہے شریعت کی جو دلیل قطعی سے ثابت ہے، یعنی قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے یا پھر متواتر حدیث سے ثابت ہے یا اجماع سے ثابت ہے، وہ کافر کہلائے گا۔ لیکن کسی ایسی چیز کا انکار کرتا ہے جو خبر احاد سے ثابت ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس کے بارے میں عقیدے کے باب میں تمام اہل علم یہی کہتے ہیں کہ جو دلیل قطعی کا انکار کرے گا وہ اس سے کفر لازم آئے گا، لیکن جو دلیل ظنی کا انکار کرے گا
اس سے کفر لازم نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تکفیر کا جو باب ہے وہ لوگوں کے لیے کھولا نہ جائے. تو وہاں وہ خبر احاد میں اور پھر دلیل قطعی میں فرق کیے ہیں عقیدے میں. اور پھر دوسرا یہ کہ مسائل کا جہاں تک تعلق ہے تو حج کے مسائل میں انہوں نے فرض اور واجب میں فرق کیا ہے، لیکن دیگر جتنے بھی مسائل ہیں دین کے ان تمام مسائل میں اہل علم یہی کہتے ہیں کہ فرض اور واجب ایک ہے، سوائے احناف کے جو کہتے ہیں کہ دلیل تواتر سے یا دلیل قطعی سے ثابت ہو تو وہ فرض ہے، اور پھر اگر وہ دلیل ظنی سے ثابت ہو تو وہ واجب ہے. ہاں کوئی سوال کر رہے تھے، کیا سوال تھا؟ خبر احاد کے بارے میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ احناف جو ہیں وہ اس کو دلیل ظنی کہتے ہیں، اور وہ نہیں اس کو یعنی اس کو وہ واجب کہتے ہیں، فرض نہیں کہتے. تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے باقی اہل علم کا اور احناف کا کہ وہ خبر احاد ہی ہے، لیکن اس سے جو بات آئی ہے اس کا حکم کیا لگانا ہے اس میں اختلاف ہے صرف. بالکل بالکل صحیح ہے، صحیح ہے جی بالکل. مسئلہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن جو اختلاف ہے اسی میں ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، جی. آگے تو دیکھیے. صاحب جو جی حج کا آپ نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے، اس لیے اس کے کچھ ارکان کو واجب کہا گیا اور کچھ کو فرض کہا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وہ بتائی، یعنی کہ اس پہ اگر دم دے دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واجب ہے، اور جس نے کہا کہ حج کو ریپیٹ کرنا ہوگا، دہرانا ہوگا، تو وہ فرض کر دی. یعنی اہمیت کے حساب سے پھر اس کو وہ اصطلاحات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیے ہوں گے نا. ہاں اہل علم نے پھر اصطلاحات کو استعمال کیا. حکم تو ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلی اللہ رسول علیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث تھے، آپ نے جو مسائل بتائے اس میں وسلم. اس سے علماء نے اخذ کیا کہ ٹھیک جو ہے. ایسی چیز جس کے چھوٹنے سے حج نہیں ہوتا اس کو فرض قرار دیں، اور جس کے صحیح. لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دم دے دو تمہارا حج ہو جائے گا، اس کو علماء نے پھر اس کو واجب میں رکھا. صحیح. جزاک اللہ. اس کے بعد دیکھیے والمندوب لغتاً المدعو. مندوب کے لغوی معنی ہیں المدعو، یعنی جس کو بلایا جائے. ندب کے معنی ہے بلانا. ندبا معنی دعا، ندبا معنی دعا بلایا. المندوب کے لغوی معنی ہے المدعو، یعنی بلایا گیا، جو بلایا ہوا ہے، جس کو بلایا گیا ہے، یہ اس کے لغوی معنی ہے. واصطلاحاً اور اصطلاحی معنی ہے ما امر به الشارع لا علی وجہ الالزامی کالرواتب. شارع نے جس کا حکم دیا ہو لازمی طور پر نہیں، شارع نے جس کا حکم دیا ہو لیکن لازمی حیثیت سے نہیں، جیسے کہ سنن رواتب ہے. ما امرا بھی جس کا حکم دیا ہے، الشارع شارع نے، شارع نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، اور دینی مسائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے معاملے میں کچھ بولتے ہیں تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے بولتے ہیں. تو ما امر بھی جس کا حکم دیا ہو الشارع شارع نے، لا علی وجہ الالزام اسے لازمی طور پر قرار دیتے ہوئے نہیں، اسے لازمی طور پر قرار دیتے ہوئے نہیں، اسے الزامی قرار دیتے ہوئے نہیں. کر رواتبی جیسے سنن رواتب ہے، یعنی شارع نے اس کا حکم دیا ہے لیکن اسے لازمی قرار نہیں دیا، جیسے کہ سنن رواتب ہے جو فرض نماز کے ساتھ ہیں، یا پھر جو ہے صلاۃ الضحیٰ ہے جس کو ہم چاش کی نماز کہتے ہیں یا پھر اشراق کی نماز کہتے ہیں، اور پھر اسی طرح دوسرے رواتب ہیں جیسے کہ خمیس اور اثنین کا جو ہے روزہ ہے، ہفتہ پیر اور جمعرات کا روزہ ہے. تو یہ شارع نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اس کو لازمی قرار نہیں دیا، تو اس کو مندوب کہتے ہیں. فخرج بقولنا تو ہمارے اس قول سے نکل گیا ما امر به الشارع جس کا شارع نے حکم دیا ہے، یہ جو الفاظ ہیں اس سے المحرم نکل گیا کیونکہ محرم کا شارع نے منع کیا ہے، مکروہ بھی نکل گیا کیونکہ مکروہ سے شارع نے منع کیا ہے، مباح بھی نکل گیا کیونکہ مباح کا نہ تو حکم ہے اور نہ ہی اس سے منع ہے. وخرج بقولنا اور ہمارے اس قول سے کہ لا علی وجہ الالزام کہ الزامی طور پر نہیں، اس قول سے الواجب نکل گیا کیونکہ واجب کا جو حکم ہوتا ہے وہ الزامی ہوتا ہے اور یہ حکم الزامی نہیں ہے، تو اس سے واجب نکل گیا کیونکہ واجب کا جو حکم ہے وہ لازمی ہوتا ہے. والمندوب یصاب امتثالہ اور یصاب فاعلہ امتثالا، اور مندوب کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے والے کو اطاعت کے ساتھ اس کے کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے، اطاعت کے ساتھ اس کے کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے. ولا یعاقب تارکہ
اور اس کے چھوڑنے والے کو سزا نہیں دی جاتی. مندوب کو چھوڑنے والے کو سزا نہیں دی جاتی. جیسے کہ کوئی رواتب چھوڑ دیتا ہے سنن رواتب تو اس کو سزا نہیں ملتی، لیکن اس کو حقیر سمجھتے ہوئے چھوڑے گا، سنت کو معمولی سمجھتے ہوئے شیخ صاحب تو نہ کرنے والے کو اس کے ولا یعاقب تارک، اس کے چھوڑنے والے کو سزا نہیں دی جاتی. یعنی جو اسے چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرتا، اسے سزا نہیں ملتی، لیکن وہ بڑے ثواب سے محروم رہتا ہے، وہ ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. لیکن مندوب اس کو کہتے ہیں، مندوب کا حکم یہ ہے کہ اس کے اطاعت کی نیت سے اسے کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے اور اسے چھوڑنے والے کو سزا نہیں دی جاتی. وہ یسمى سنتن، اور اسے کہا جاتا ہے سنت، وہ مسنونن اور مسنون، وہ مستحبن مستحب، وہ نفلن اور نفل. جو مندوب ہے اس کو ہم سنت بھی کہتے ہیں، اس کو مسنون بھی کہتے ہیں، مستحب بھی کہتے ہیں، نفل بھی کہتے ہیں. یعنی یہ سنت ہے کہیں، یا پھر یہ مسنون ہے کہیں، یا پھر یہ مندوب ہے کہیں، یا مستحب ہے کہیں، ایک ہی معنی میں ہے. البتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام، ہم کسی چیز کو سنت کہتے ہیں تو اس میں، اور کسی چیز کو نفل کہتے ہیں تو اس میں فرق کرتے ہیں. عوام جو ہے نفل اس چیز کو سمجھتے ہیں جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی. اس کی فضیلت میں کوئی چیز ہے لیکن وہ تواتر کے ساتھ نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ پابندی کے ساتھ نہیں ہے، اس کو عام طور پر لوگ نفل کہتے ہیں. لیکن اصطلاح میں کوئی فرق نہیں ہے، علمی اصطلاح میں سنت اور نفل میں کوئی فرق نہیں ہے. علمی اصطلاح میں سنت اور نفل یہ کوئی فرق نہیں ہے. جو بھی فرض سے زائد ہے، فرض سے زائد جو بھی ہے، اس کو آپ چاہے تو سنت کا نام دیں، چاہے تو مندوب کا نام دیں، چاہے مستحب کا نام دیں، چاہے تو نفل کا نام دیں. لیکن عوام کی اصطلاح میں سنت اور نفل کے درمیان جو فرق کیا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن لوگوں کے پاس ایک عادت ہو گئی ہے. بعض اعمال کو جو موقدہ نہیں ہے، ہاں اہل علم موقدہ اور غیر موقدہ کے فرق کرتے ہیں. سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ. جو سنت غیر موقدہ ہے عوام اس کو نفل کہتے ہیں، عوام اس کو نفل کہتے ہیں، لیکن علمی طور پر وہ بات نہیں ہے. البتہ موقدہ غیر موقدہ کہہ کر فرق کیا جا سکتا ہے. سنت موقدہ وہ سنتیں جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور اس کی آپ نے پابندی بھی کی. سنن غیر موقدہ وہ سنتیں ہیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا یا کبھی نہیں بھی کیا. لیکن ترغیب میں ثابت ترغیب دی گئی ہے اس کی ثابت، جیسا کہ بین کل اذانین صلاح، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے. اذان ہو گئی ایک اذان اور پھر دوسری اذان ہے جو اقامت ہے، تو اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، یہ حدیث ہے. اب جیسے مغرب ہے، مغرب کی اذان کے بعد اقامت کے درمیان میں نماز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی پابندی کی ہو. یعنی مغرب کے اذان اور اقامت کے درمیان آپ نے اس کی پابندی کی ہو، یہ بات ثابت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، ایسی سنت جس کی تاکید نہیں کی گئی. تو علمی اصطلاح میں سنت، مسنون، مستحب، نفل ایک ہی ایک چیز ہے. البتہ بعض فقہائے کرام سنت اور مستحب میں فرق کرتے ہیں. سنت اس کو کہتے ہیں جو کسی حدیث سے ثابت ہو، اور مستحب اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی حدیث نہ ہو لیکن وہ عمل تعلیل ہو، اس کی کوئی وجہ ہو تو اس کو مستحب کہتے ہیں. مستحب اور سنت میں وہ اس حیثیت سے فرق کرتے ہیں کہ اگر کسی حدیث سے وہ چیز ثابت ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ مستحب ہے. کسی حدیث سے ثابت ہے لیکن کسی حدیث سے اس کی دلیل نہ ہو، لیکن وہاں وہ چیز بہتر معلوم ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز فرق ہو گئی. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز کسی حدیث سے ثابت ہو فقہائے کرام اس کو سنت کہتے ہیں، لیکن جو اجتہاد سے ثابت ہو، جس کی کوئی احتیاطی اہل علم نے اس کے بارے میں کوئی بات کہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ مستحب ہے. تو شیخ صاحب ابھی جو یہ ہم ان کی اصطلاحات پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مطلب واجب ہے کہ اس کو کرنے والا ثواب پاتا ہے اور چھوڑنے والا گناہ کا مستحق ہوتا ہے، اور ابھی آپ نے بتایا جو مندوب کا بتایا،
تو یہ ڈیفینیشن پھر یہ علماء نے خود ان کی تعریف کی ہوئی ہے. اگر اصطلاحات بھی وہ خود ہی استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی انہوں نے اخذ کی ہوئی ہیں اصطلاحات نا. جی اصطلاحات. اور بلکہ مطلب کہ اس پہ ثواب ہوتا ہے اور اس کو چھوڑنے پہ ثواب ہوتا ہے، جیسے مکروہ کا ہم پڑھیں گے، اور جی کرنے پہ گناہ نہیں ہوتا. تو ہاں بالکل. یہ جو ہے یہ بھی اخذ کی ہوئی ہیں مختلف، یعنی ہاں اجتہادات ہیں. جی یہ ایسے اجتہادات ہیں جو مسائل آسانی سے سمجھنے کے لیے یا پھر ان کو جو ہے صحیح طور پر ان چیزوں میں فرق کرنے کے لیے علماء نے اس کو مقرر کیا. یہ علماء کے اجتہاد سے ہی ہیں، یہ علماء کے اجتہاد ہیں، لیکن یہ ایسا اجتہاد نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہیں کہ ہم چاہیں تو چھوڑتے ہیں چاہے تو نہیں چھوڑیں، بلکہ یہ ایسا اجتہاد ہے جس سے علم کو آسان کیا، انہوں نے اسے سمجھنا انہوں نے آسان کیا یہ اصطلاحات کو بنا کر. کیونکہ انہوں نے قرآن کی آیات کو، احادیث کو، پھر ان کا جو اسلوب ہے، پھر اس میں جن الفاظ کے ساتھ جس طرح سے اس میں اس بات کو بتایا گیا ہے، ان تمام کو سامنے رکھ کر دیکھا کہ سارے الفاظ ایک جیسے نہیں ہیں. احادیث میں جو باتوں کو بتایا گیا ہے اور قرآن میں جو حکم دیا گیا ہے، تو ساری چیزوں کا حکم جو دیا گیا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے، بلکہ ان کے الفاظ میں فرق پایا جاتا ہے. کہیں امر ہے، کہیں کوئی حکم تو نہیں ہے لیکن اس کی ترغیب دی گئی ہے. تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے یہ اصطلاحات کو ایجاد کیا کہ جس میں امر ہے باقاعدہ اس کو انہوں نے واجب کہا، کیونکہ عربی زبان میں وہ صیغہ دلالت کرتا ہے اس چیز کے لازمی طور پر کرنے پر. اور جہاں امر نہیں ہے لیکن اس میں کوئی بشارت دی گئی ثواب کی، تو چونکہ اس میں واجب کی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو انہوں نے مستحب کے درجے میں رکھا. تو انہوں نے یہ ان مسائل کو ایک طالب علم صحیح طور پر سمجھ سکے اور پھر لوگ جو ہے اس کے مطابق جو ان کو مسائل پیش آئے تو وہ ان مسائل کو اس کے مطابق حل کر سکیں. تو لوگوں کی آسانی کے لیے انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ اصطلاحات ایجاد کی، اور اس سلسلے میں وہ ماجور ہیں، وہ بہت زیادہ اجر کے مستحق ہیں. کیونکہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو کوئی بھی آدمی فرق نہیں کر سکے گا کہ اس نے یہ کام کیا تو پتہ نہیں وہ حرام تھا، مکروہ تھا، یا پھر جو چیز اسے چھوٹی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں واجب تھی یا سنت تھی یا پھر کیا تھی. تو یہ تمام چیزوں کو انہوں نے اہل علم نے آسانی کے لیے مرتب کیا ہے، اور جس پر سب کا اتفاق ہے اہل علم کا. صحیح، جزاک اللہ خیر. والمحرم لغتاً الممنوع، محرم کے لغوی معنی ہے ممنوع، جس سے منع کیا گیا. واصطلاحاً، اور اصطلاحی معنی ہے ما نہا عنہ الشارع علی وجہ الالزام بالترک، شریعت نے جس سے منع کیا ہو اسے چھوڑنے کو لازمی قرار دیتے ہوئے. شریعت نے ما نہا عنہ الشارع، جس سے شریعت نے منع کیا ہے، علی وجہ الالزام بالترک، اسے چھوڑنے کو لازمی قرار دیتے ہوئے، لازمی طور پر قرار دیتے ہوئے. کا حقوق الوالدین، جیسے والدین کی نافرمانی ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے کیونکہ اس کے چھوڑنے پر، اس کے ترک کرنے کو شریعت نے لازم کیا ہے، تو وہ حرام ہو گیا جس کے چھوڑنے کو شریعت لازم قرار دیتا ہے. فخرج بقولنا ما نہا عنہ الشارع، تو ہمارے اس قول سے کہ شریعت نے جس سے منع کیا ہے یہ چیزیں نکل گئی. کون سی؟ الواجب، کیونکہ واجب کا تو حکم ہے، اس کے بارے میں ممانعت نہیں ہے. اسی طرح مندوب کا بھی حکم ہے، اس کے بارے میں ممانعت نہیں ہے. والمباح، مباح بھی نکل گیا کیونکہ مباح پر نہ تو اس کا حکم ہے کرنے کا اور نہ ہی اسے چھوڑنے کا حکم ہے، نہ ہی اس سے منع ہے نہ ہی اس سے حکم ہے. وخرج بقولنا علی وجہ الالزام بالترک، اور ہمارے اس قول سے کہ اسے چھوڑنے کو لازمی کرتے ہوئے ہمارے اس قول سے المکروہ نکل گیا، کیونکہ مکروہ میں بھی چھوڑنا ہے، شریعت نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے لیکن لازمی قرار دیتے ہوئے نہیں. والمحرم یصاب تارکہ امتثالا، اور اسے محرم کو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے چھوڑنے والا ثواب پاتا ہے، اور ثواب دیا جاتا ہے اس کے چھوڑنے والے کو اگر وہ اطاعت کے ساتھ ہو. وَيَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ فَاعِلُهُ، اور اس کا کرنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے. جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے کہ قتل کرنا ہے، جیسے کہ شراب ہے، جیسے کہ زنا ہے، جیسے کہ والدین کی نافرمانی ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی گناہ ہیں جن کو شریعت نے حرام کیا ہے، تو انسان اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اس خیال کے ساتھ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے،
تو اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہ ان کا ارتکاب کرتا ہے وہ تو وہ عقاب کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسرے اہل علم نے عام طور پر جو اصول ہیں، جو اصول کی کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں، وہ یعاقب الفاعل و یعاقب فاعلہ کے الفاظ آتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کرنے والا سزا پاتا ہے، لیکن سزا پانا چونکہ یقینی نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو بغیر سزا کے معاف بھی کر دے، تو اس وجہ سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یستحق کے الفاظ رکھے ہیں کہ وہ مستحق ہوتا ہے، اسے کرنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اب سزا دے یا سزا کے بغیر معاف کر دے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ وَيُسَمَّى مَحْظُورًا أَوْ مَمْنُوعًا، اور اسے محظور اور ممنوع بھی کہا جاتا ہے۔ شریعت میں یہ چیز محرم ہے یا پھر محظور ہے یا ممنوع ہے، یہ کریں گے تو اس کے معنی ایک ہی ہوں گے، اس کے معنی ایک ہی ہوں گے۔ اب یہاں بھی احناف کے پاس ایک اور اصطلاح آئے گی، اس کو بولتے ہیں مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی ایک محرم ہے، محرم یعنی ایسی چیز جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، ایسی چیز جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن کی کوئی آیت ہو یا متواتر حدیث ہو یا اجماع ہو، تو اس کو وہ محرم کہتے ہیں۔ لیکن ایسی چیز، ایسا کوئی حکم، ایسی چیز جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی خبر احاد سے ثابت ہو، تو اس کو وہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی۔ اس کی ممانعت ثابت ہے لیکن وہ دلیل احاد سے ثابت ہے، تو مکروہ تحریمی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو مکروہ اب ہم پڑھیں گے، جو مکروہ ہم پڑھیں گے وہ ان کے پاس بھی ہے مکروہ۔ وہ مکروہ شریعت نے اس کو جو ہے چھوڑنے پر لازم نہیں کہا ہے، وہ مکروہ تو ایک الگ چیز ہے۔ تو گویا جو احکام تکلیفیاں ہیں، تمام اہل علم کے پاس اس کی 5 قسمیں ہیں: فرض، مندوب، محرم، مکروہ اور مباح۔ لیکن احناف کے پاس اس کی 7 قسمیں ہو گئی: ایک فرض، دوسری واجب، تیسری محرم، چوتھی مکروہ تحریمی، اور 5ویں مکروہ جو دوسرے اہل علم کے پاس ہے وہ بھی ان کے پاس ویسے ہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 6ٹھی ہے ان کے پاس، جیسے کہ دوسروں کے پاس بھی ہے مباح۔ یعنی ان کے پاس کتنی ہو گئی؟ 7 ہو گئی نا۔ ایک فرض ہو گئی، دوسری واجب ہو گئی، 2 ہو گئے، اور تیسری مندوب ہو گئی، اور چوتھی محرم ہو گئی، 5ویں مکروہ تحریمی ہو گئی، اور 6ٹھی مکروہ ہو گئی۔ صرف جو مکروہ غیر تحریمی جس کو بولتے ہیں، وہ عام دوسروں کے پاس وہ صرف مکروہ ہے۔ اور 7ویں ہو گئی تنزیہی، سر بولتے ہیں اس کو مکروہ تنزیہی۔ ہاں، مکروہ تنزیہی، بارک اللہ فیک، مکروہ تنزیہی بولتے ہیں، مکروہ تنزیہی۔ تو یہ 7 قسمیں ہو گئی کس کی؟ احناف کے پاس۔ احناف کے پاس یہ 7 قسمیں ہو گئیں۔ تو دوسروں کے پاس یہ 5 قسمیں ہیں، اور یہ جو فرق انہوں نے کیا ہے وہ قطعی اور ظنی دلیل کی بنیاد پر فرق کیا ہے۔ باقی ہمارے پاس جو شرعی احکام کی، جو تکلیفی احکام کی جو قسمیں ہیں، اس میں اور 2 قسمیں باقی ہیں، اور وہ مکروہ اور مباح ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں ہم لوگ رکتے ہیں۔ شیخ صاحب جی شیخ صاحب، آپ نے احناف کے پاس فرض، واجب، محرم، مکروہ تحریمی اور مکروہ غیر تنزیہ، یہ آپ نے بتائی ہے نا؟ آپ مکروہ تحریمی کے بعد آپ مکروہ تنزیہی لکھیے یا مکروہ غیر تحریمی لکھیے۔ تنزیہی لکھیے، وہ ایک ہی لفظ ہے، مکروہ تحریمی، اس کے بعد مکروہ تنزیہی، پھر اس کے بعد والے قسم آ جائے گی۔ یہ اتنی ہی ہے، یعنی 1 2 3 4 ہوگی نا مباح؟ شیخ 5 بن رہی ہیں: فرض، واجب، محرم، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ شیخ یہ تو 5 ہے۔ اب 1 2 3 گنتے جائیے۔ فرض نمبر 1، واجب نمبر 2، مندوب جس کو ہم سنت کہیں یا مستحب کہیں، یہ 3 ہو گئی، اور چوتھی ہو گئی محرم، اور 5ویں ہو گئی مکروہ تحریمی، اور 6ٹھی ہو گئی مکروہ تنزیہی، 7ویں ہو گئی مباح۔ یہ 7 ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ شیخ مجھے ایک چیز یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہاں پر ما نہیا عنہ الشارع علی وجہ الالزام بالترک، تو یہ تو واجب ہو گیا نا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے،
नहीं, देखिए आप शुरू में जो क्या पढ़े, आप मा नहा पढ़े ना, मा नहा अनु, वाजिब में क्या है, मा अमरा बिही शारिउ, मा अमरा, अमरा और नहा ये दोनों का फर्क रहेगा वाजिब में और मुहर्रम में। यहाँ मा नहा अनु शारिउ, शारि ने जिससे मना किया है, जबकि अम्र में, जबकि वाजिब में क्या रहेगा, मा अमरा बिही शारिउ, शारि ने जिसका हुक्म दिया है। जी, तो ये वाजिब इन अ सेंस है कि ना करने के लिए वाजिब है। हाँ बिल्कुल, मुहर्रम में ना करना है, नहीं करना है, और वाजिब में करना है। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।